अस्सलाम वालेकुम। ये काचाना बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। आप इस वक्त जिस किताब को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो है 9 तकरीर नबूवत के मौजू पर। इसका 11वां हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। तारीख का जबर। दुनिया की हुकूमतों के सरबराहों की मक्कारियाँ जिन्हें आप आलमी खबरों पर मुश्तमिल अखबारों में ज़्यादा पढ़ते हैं वो इसलिए होती हैं फला आदमी जिसके तख्ते इक़्तिदार के उलटने में चंद घंटे या चंद दिन ही बाकी हैं और वो सदारत के उरूज से उतर कर एक आम आदमी बनने वाला है, लेकिन वो इन चंद दिनों में भी मक्कारी से बाज नहीं आता। हम अपने दुश्मनों को कुचल देंगे, अपने मुखालिफों को ख़त्म कर देंगे, हमारी हुकूमत जारी रहेगी, जैसा कि हाल ही में दुनिया में आलमी सतह पर आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है, पढ़ लिया है। मालूम हो गया कि एक बड़ी अजीम कुव्वत यकायक नीचे आ जाती है, वो एक आम आदमी बन जाती है। लेकिन इस अमल और रद्द अमल और इस तब्दीली से कुछ पहले तक कहती है कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हमें हाथ भी नहीं लगा सकता, हमारा इक़्तिदार ख़त्म नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये धोखेबाजियाँ इसीलिए हैं, हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को ये समझा दें कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी ताकत एक ऐसी ताकत है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तमाम ज़राए और वसाइल हमारे पास है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि ये सब आज दुनिया में शुरू हुआ है? नहीं, तारीख में हमेशा रहा है। हज़रत मूसा के बारे में फ़िरऔन ने कहा, काला सनुकत्तिलु अबनाअहुम फहुम नस्तही निसाअहुम। कहने लगा, मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा, मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि वो जी में आए करता फिरे। मैं इनके नौजवानों को कत्ल कर दूंगा और इनकी औरतों को जिंदा रखूंगा। सूरह अहराफ आयत 127। ये एक नया मंसूबा है। फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए हर अंदाज आजमा लिया और वो समझ रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, हत्ता कि इसके अपने साहिर और जादूगर भी इस पर ईमान ले आए। वो सहर बा मौजिज़ा पहलू नजंद यानी जादू मोज़े के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता। इन सब के बाद फ़िरऔन ज़्यादा सख्ती से पेश आने के लिए सोचने लगा। अब प्रोग्राम सख्ती दिखाने का है। कहता है कि अब ज़्यादा सख्ती से पेश आएगा। क्या करेंगे? जो नौजवान हज़रत मूसा पर ईमान ले आएंगे इन सबको कत्ल कर देंगे, इनकी औरतों को ज़िंदा रखेंगे। नस्ताही ज़िंदा रखना यकीनन फहाशी के लिए या इसलिए कि इनकी नस्ल को ख़राब कर दें या इस किस्म के किसी और मकसद के लिए। खूब, अब मामला बहुत सख्त हो गया। हज़रत मूसा की जमात फ़िरऔनी दरबार के सख्ती से पेश आने के मंसूबे के सामने आ गई। ये वो मुकाम है जहाँ बड़े बड़ों के पत्ते पानी हो जाते हैं, और ये वो मुकाम है जहाँ मजबूत और मुस्तहकम दिल भी मुतनज़्ज़ल हो जाते हैं। कोई मजाक की बात है क्या? फ़िरऔन जैसा आदमी कह रहा है, मैं इनको तहस नहस कर दूंगा। मेरा मंसूबा तो ये है कि इनका एक नौजवान भी नहीं छोड़ूंगा। सनुकत्तिलु अबनाअहुम, इनके नौजवानों को कत्ल कर दूंगा। ये वो मुकाम है कि जहाँ मूसा के गिरोह को तवानाई देना होगी, इनकी हौसला अफजाई करना होगी। इस हसास और ख़तरनाक मौके पर शिकस्त का एहसास ना करें। एक जुमला याद आ गया। तारीख के एक बुजुर्ग का यही तकरीबन 100 साल पहले, 50-60 साल पहले एक जुमला इनसे नकल किया जाता है। इसी मशरूत यानी बादशाहत हो लेकिन कानून के दायरे में, जद्दोजहद में इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया भी जाता है। कहते हैं कि वो अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहते थे, लड़ो, मुकाबला करो, जिस वक्त तुम महसूस करो कि मामला मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुकाबला करो। यहाँ तक कि ये देखो कि अब कतई तौर पर शिकस्त हो जाएगी, पहुँच गए हो एक ऐसी जगह पर जहाँ देख रहे हो कि कतई शिकस्त खा जाओगे। जब तुम पहुँच जाओ ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें हतमी तौर पर शिकस्त दिखाई दे रही हो, तो फिर भी जद्दोजहद जारी रखो, फिर जाकर तुम कामयाब हो जाओगे। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक मिल्लत, एक गिरोह, एक फर्द जो अपनी बेहतरी और कामयाबी की कोशिश करना चाहता है, एक मर्तबा इसको उम्मीद है कि इसकी कोशिशें नतीजा खैर साबित होंगी। जब सख्तियाँ बढ़ जाती हैं तो इसकी उम्मीद कम हो जाती है। अगर वो कोशिश से दस्तबरदार हो जाता है तो यकीनन अब इसकी कोशिश नतीजा खैर साबित नहीं होंगी। लेकिन अगर इस वक्त भी कोशिश में मसरूफ़ रहे, इस कदर जारी रखे, इस कदर आगे बढ़े कि देखे अब इसकी कोशिशें यकीनन बेसुध हैं,
تو جس وقت وہ اپنی کوششوں کو بہسود دیکھ رہا ہو اس وقت بھی کوشش کرتا رہے، پھر اس کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں گی۔ حضرت موسیٰ اسی چیز سے استفادہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا جذبہ بیدار رکھنے کے لیے۔ جب بنی اسرائیل دیکھتے ہیں کہ یقیناً شکست کھا جائیں گے کیونکہ فرعون نے تمام جوانوں کو مار ڈالنے کا عزم کر لیا ہے، فرعون کے اس منصوبے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا ایک نیا منصوبہ پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، فرعون یہ کہتا ہے تو موسیٰ کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ، سورہ اعراف آیت 128۔ فرعون کے اس اعلان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبر، خدا سے مدد طلب کرو اور صبر و تحمل سے کام لو، چلتے رہو، استقامت سے کام لو، اپنی جد و جہد کو ادھورا نہ چھوڑو۔ ان کے اندر امید کی روح پھونکتے ہیں، کیوں؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں تم لوگ خدا کے بندے ہو، فرعون کے بندوں کا کام بے نتیجہ ثابت ہوگا، زمین اللہ کے بندوں کی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام اور عاقبت اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ قرآن ہے، تاریخی حقائق بھی یہی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ وہی حضرت ابراہیم جنہیں ایک دن آگ میں پھینک رہے تھے، ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ میں اور خانہ خدا میں توحیدی معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، اور خود ان کے بعد بھی صدیوں تک وہ معاشرہ باقی رہتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک دن اس طرح سے فرعون سے الجھے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل سخت دباؤ میں ہیں، کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر توحیدی معاشرہ تشکیل دو۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر اور لوگوں کے درمیان اپنے مختصر قیام کے دوران ان کی محنت اور جد و جہد ظاہری طور پر ثمر آور ثابت نہ ہوئی۔ جب وہ زمین سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو اس کے ایک دو صدی بعد اس دور کی عظیم ترین دنیاوی طاقت فکر مسیح کے ماتحت آ جاتی ہے، یعنی رومی سلطنت۔ عظیم رومی سلطنت فکر مسیح کے ماتحت آ جاتی ہے اور خود شہنشاہ عیسائی ہو جاتا ہے اور دین مسیح پر ایمان لے آتا ہے۔ ہمارے پیغمبر مکہ میں اسی انداز سے مشکلات اور سخت دباؤ میں تھے۔ 13 برسوں تک سخت ترین اذیتیں اور مشکل حالات میں ان کے سامنے آئے۔ پھر آپ مدینہ آ جاتے ہیں، وہاں حکومت تشکیل دیتے ہیں، ایک معاشرہ وجود میں لے آتے ہیں، ایک نظام بناتے ہیں اور انسانوں کو کمال کی جانب لے جاتے ہیں، اور اپنے بنیادی ترین دشمنوں کو کچل دیتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں، لیکن کس چیز کے زیر سایہ رہتے ہوئے؟ ایمان و صبر کے زیر سایہ۔ جب کبھی ایمان ہو اور صبر ہو، بلا ان تصبروا واتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، سورہ آل عمران آیت 132۔ اور وہ دشمن جوش میں آ کر اس وقت فوری طور پر تم پر چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اگر صبر کے ساتھ ایمان میں تقوی بھی موجود ہو تو اس وقت کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تاریخ میں سنت پروردگار یہی ہے، کل بھی اسی طرح سے تھا، آج بھی اسی طرح سے ہے، کل بھی اسی طرح ہوگا۔ جتنی بھی دینی طاقتیں اگر طاقت بن کر ابھری ہیں یا باقی رہی ہیں تو ایمان و صبر ہی کے زیر سایہ ایسا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں قرآن، اسلام، توحید، نبوت، اسلام کے مقدس اصول، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کی لگام ان چیزوں کے ہاتھوں میں ہو، جو لوگ دنیا میں خدا کی حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے اندر موجود دو صلاحیتوں کو پختہ کرنا ہوگا، ایمان کی صلاحیت اور صبر کی صلاحیت۔ اگر ایمان اور صبر کی صلاحیت ہمارے اندر پختہ ہو گئی، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، لیکن ایمان اور صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم ان دو سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آیا انبیاء الہی مجموعی طور پر کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام انبیاء مجموعی طور پر کامیاب رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ انسان کو اوپر لے آئیں اور اوپر لے آئے۔
البتہ مختلف مجالس و محافل میں، درس میں، تفسیر میں، نماز کے بعد ہونے والی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا ہے، ہر بار ایک مثال بھی دی ہے۔ اگر ان تمام مثالوں کو پیش کرنا چاہوں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں پرائمری کے بچے والی۔ انبیاء مجموعی طور پر کامیاب ہوئے اور ناکام نہیں رہے، لیکن کیا انبیاء میں سے فرداً یعنی الہی و توحیدی انقلابی تحریکوں میں سے ایک تحریک، کیا وہ کامیاب ہوئی یا نہیں؟ ہم کہیں گے کہ یہاں پر ایک قاعدہ کلی موجود ہے۔ قاعدہ کلی یہ کہ جو بھی کافی حد تک ایمان و صبر کے مالک تھے وہ کامیاب ہوئے، جن کے اندر کافی حد تک ایمان و صبر نہیں تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب توجہ کیجیے تاکہ قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیا جا سکے۔ اب کی بحث دو مقامات سے ہے، ایک سورہ رعد سے اور دوسری سورہ صافات سے۔ حیات بخش مادہ، پانی یا جاگ۔ قُلِ اللّٰهُ خالق کل شیء، سورہ رعد آیات 16 تا 18۔ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ اس نے خلق کیا ہے اس لیے وہ بتا سکتا ہے کہ نیک انجام کس کا ہوگا، کیونکہ بعد میں حق و باطل کے انجام کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اسی لیے پہلے چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں تاریخ کی سنتوں اور قوانین کو ہم سے سنو۔ قُلِ اللّٰهُ خالق کل شیء، کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ یکتا اور یگانہ ہے، الْقَہَّارُ، قادر اور طاقتور ہے۔ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ کے لیے اللہ مثال پیش کر رہا ہے۔ عربی جملہ بندی کے لحاظ سے یہ آیت کس قدر دلکش ہے۔ بدقسمتی سے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ اس دلکشی کو اچھی طرح سے محسوس نہیں کر سکتے۔ خدا پہلے سے نہیں بتاتا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سنتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ایک تمثیل ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ اس وقت نہیں سمجھ پائیں گے، آخر میں معلوم ہوگا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ انزل من السماء ماء، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، برسات۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، جس سے ندی نالے میں اپنی مقدار کے مطابق بہنے لگے، مختلف انداز کی ندیاں اور نہریں جاری ہو گئیں۔ بارش کے اس پانی سے چھوٹی چھوٹی نہریں، بڑے بڑے دریا بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبداً رابیا، اور میل کچیل سے جاگ اٹھا تو سیلاب کی روح نے اسے ابھرے ہوئے جاگ کو اٹھا لیا۔ یہ بہاؤ جو دریا میں آیا ہے یہ اپنے اوپر آئے ہوئے جاگ کو لے کر چلتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے دریا کے کنارے کھڑے ہوں جس میں سیلاب کا ریلا آ رہا ہو تو جو کچھ آپ کو دکھائی دے گا وہ پانی نہیں ہوگا، جاگ ہوگا۔ پانی جاگ کے نیچے ہے۔ یہ جاگ برجستہ اور جوش و خروش دکھاتا ہوا اس پانی کے اوپر جو دریا میں جاری ہے، سیلاب کا ریلا اس کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔ آپ کو جاگ دکھائی دیتا ہے، اصل میں جاگ کے نیچے پانی ہے۔ چلتے ہیں ایک اور جگہ پر۔ دوسری مثال یہ ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جن چیزوں دھاتوں کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز، برتن وغیرہ بنانے کے لیے آگ کے اندر تپاتے ہیں، جیسے معدنیات اور لوہا، جسے آگ کے اندر رکھا جاتا ہے، ابتغاء حلیۃ او متاع، تاکہ آرائشی چیزیں بنائیں۔ سونا آگ میں تپاتے ہیں تاکہ زیورات بنائیں، لوہے کو آگ میں رکھتے ہیں تاکہ چیزیں بنائیں، تانبے کو آگ میں رکھتے ہیں تاکہ چیزیں بنائیں۔ یہ چیزیں جو آگ میں رکھی جاتی ہیں تاکہ اس سے زیور، عورتوں کی زیب و زینت کی اشیاء اور چیزیں بناتے ہیں، ان میں بھی زبد مثلہ، دریا کے پانی کی طرح کا جاگ ہوتا ہے۔ وہاں بھی جب اس لوہے کو پگھلایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس پر جاگ ہے، اس پر بھی ایک جاگ ہوتا ہے۔ سونے کو پگھلاتے ہیں، اس پر بھی ایک مخصوص جاگ ہوتا ہے۔ جہاں پانی پر جاگ ہوتا ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ مادہ حیات بخش یا تھا، پانی یا جاگ؟ جواب ہے پانی۔ لیکن ظاہر میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کون سی چیز بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، کون سی چیز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ وہ جاگ ہے۔ یہاں پر لوہے کو پگھلانے میں مطلوبہ چیز کیا ہے؟ لوہا ہے یا جاگ؟ سونے کو پگھلانے میں سونا ہے یا جاگ؟ ظاہر ہے سونا ہے، ظاہر ہے لوہا ہے۔ جاگ کیا ہے؟ ایک طفیلی چیز، ایک فضول چیز۔ لیکن کون سی چیز زیادہ نظر آتی ہے؟ وہ جاگ ہے، نہ کہ سونا، نہ ہی لوہا۔ یہ واضح ہو گیا۔ اس کے فوراً ارشاد ہوتا ہے
کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا حق و باطل کو اسی طرح تمہیں دکھاتا ہے، حق و باطل کی مثال اسی طرح سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبُدُ، یعنی وہ چیز جو آپ نے دیکھی کہ نمایاں ہو رہی ہے وہی جاگ وہ باطل ہے، جو چیز جاگ کے نیچے پوشیدہ ہے یعنی پانی یعنی سونا یعنی لوہا وہ حق ہے۔ انبیاء کی مخالف راہ باطل، یہاں تک کی مثال کو آپ نے سمجھ لیا، مثال کا اگلا حصہ بھی خدا سے سن لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، جو جاگ ہے وہ تو رائے گا چلا جاتا ہے، وہ جاگ فضول میں ضائع اور ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ دریا کی سطح پر آنے والا جاگ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے ہے، اگلے لمحے میں نہیں ہوتا۔ جب اپنے کھیت میں پانی کھولتے ہو دریا سے جو کچھ تمہارے لیے بچتا ہے وہ پانی ہے، نہ کہ جاگ، جاگ ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، تو وہ جاگ نصف نابود ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز پانی اور داد لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، یعنی وہ پانی یعنی وہ لوہا یعنی وہ سونا، وہ رک جاتا ہے، وہ زمین پر ٹھہر جاتا ہے اور وہ نابود نہیں ہوتا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے کہنا چاہتا ہے کہ حق باقی رہتا ہے، انبیاء کی دعوت حق ہے، انبیاء کی تحریک حق ہے اور وہ باقی رہتی ہے۔ انبیاء کے سامنے جو باطل مقابلے پر اترتا ہے، اپنا آپ دیکھتا ہے، سرکشی کرتا ہے، فضولیات میں پڑتا ہے، وہ جاگ ہے، وہ پانی کے اوپر آنے والے بلبلے ہیں، نابود ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے جو خدا دیتا ہے۔ آیت آگے چل کر اسی مثال کا اطلاق مسلمانوں کی جدوجہد، اجتماعی جدوجہد کے حوالے سے کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھی عاقبت ان کے لیے ہے، اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو انبیاء کی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور باطل کے راستے پر قدم اٹھاتے ہیں، وہ لوگ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اگر ان کو روئے زمین کی سب دولت مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ان کے اختیار میں آ جائے، لَافْتَدُوا بِهِ، تو یہ لوگ اسے اپنے بدلے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں تاکہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نجات دلائیں۔ کیا آپ نے یہ تاریخ میں نہیں دیکھا حق و باطل کی لڑائی کو، کہ کس طرح سے باطل کے رہنما اور سرکردہ افراد ایک بنڈل کی طرح لپیٹ دیے گئے؟ اس وقت اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو پوری دنیا دے دیتے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے مقام کو بچا لیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہوئی سورہ رعد کی آیات۔ دو نتیجہ خیز عوامل ایمان و صبر، ان تحریروں میں سورہ صافات کی آیات کا بھی مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں، ہمارا فرمان ہمارے بھیجے گئے بندوں کے لیے یعنی انبیاء کے لیے پہلے ہی گزر چکا اور پورا ہو چکا ہے۔ ان کے بارے میں پہلے ہی ضروری فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی، ان کی مدد صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی شرط وہی ایمان اور صبر ہے۔ پیغمبر کے میدان میں رسول اللہ لوگوں کو صبر کی دعوت دیتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے میدان میں امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو صبر کی دعوت دیتے تھے۔
ہمیشہ کہتے تھے کہ صبر کرو۔ میدان جنگ میں صبر کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کی حالت میں صبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنگ میں سستی نہ دکھانا، یعنی کوششوں کو پورا کرنا، ادھورا نہ چھوڑنا، یہ ہے صبر کے معنی۔ اگر آج بھی مسلمان نے عالم تہذیب و تمدن کی ترقی اور اقتصادی و سیاسی ترقی کی راہ میں ان دو عناصر کو، ایمان کے عنصر کو اور صبر کے عنصر کو تھام لے تو اسلامی معاشرہ تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے کافروں اور دین کے دشمنوں پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ بدنامی کی، پیچھے رہنے کی، غربت اور ذلت کی مہر ان کی پیشانی پر لگی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ گمان نہ کرے کہ دنیا بھر کے دین کے مخالف اور اسلام کے مخالف دشمن، جو کہ یہی عالمی معرض طاقتیں ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر سوار رہیں گی، ان پر دھونس جمائیں گی اور ان کو نوکر بنا کر رکھیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر مسلمان عالم، اگر اسلامی ممالک، اگر مسلمان ملتیں اور عوام الناس، مختصر یہ کہ اگر عظیم اسلامی امت جو آج 6 کروڑ 7 کروڑ کی تعداد میں ہے، یہ تقاریر 1971 میں کی گئی تھی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں اتنی ہی تھی، یہ اب بڑھ کر 1.25 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اگر ایمان پیدا کر لیں، اگر صبر کا بھی اپنے پاس ذخیرہ کر لیں تو پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گی۔ اور یہ قرآن کی تاکید تمام مسلمانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ موجودہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ نبوتوں کا انجام اچھا ہے، اور اس مطلب کو آپ قرآن سے سمجھ لیں۔ ضمیمہ: انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو فطری اور طبعی راہ کی جانب دعوت دیتے ہیں، اور اس راہ کی جانب حرکت انسان کا فطری عمل ہے، لہٰذا بہت تیزی اور سہولت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ جابر نظام اور وہ جو لوگوں کو اس راہ سے دور کرتے ہیں، وہ دراصل فطرت کے برخلاف کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کے اموار ناپائیدار اور زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ یہیں سے انبیاء کے طریقہ کار اور نبوت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تنگ نظر اور سطحی سوچ رکھنے والوں کے برخلاف انبیاء کا انقلاب ناکام نہیں تھا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ انبیاء الہی ہی تھے جو ابتدا سے اب تک انسان کو ہدایت کی اس راہ پر گامزن کرتے رہے ہیں جو خدا کی راہ تھی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور انسان کو ہدایت کی راہ میں آگے بڑھاتے رہے، انسان کے لیے اس راہ کو آسان تر کیا جو خلقت انسان اور خدائے واحد کی راہ ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے تو اپنے بعد انسان کی ہدایت کے لیے ایک جانشین کو مقرر کر جاتے تھے، اور یہ سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ خدا کی آخری حجت تک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوں ہی برقرار رہے گا، تاکہ بشر کسی رکاوٹ اور مشکل کے بغیر خدا کے اس عظیم راستے پر گامزن رہیں، اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ ایمان و صبر کے مرحلے میں کامیابی کی راہ بہت معین اور واضح ہے۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیات اس راہ میں امید بخش اور پر اثر ہیں۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، وہ یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور محل کچیل سے جاگ اٹھا تو سیلاب کی روح نے اس ابھرنے والے جاگ کو اٹھا لیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهَا، اور جن چیزوں دات کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز، برتن وغیرہ بنانے کے لیے آگ کے اندر تپاتے ہیں، ان سے بھی ایسا ہی جاگ اٹھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پر جو جاگ ہے وہ تو رائگاں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز پانی اور داد لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ،
جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، تو اگر ان کو روئے زمین کی سب دولت مل جائے اور اس کے ساتھ اتنی اور ان کے اختیار میں آ جائے تو یہ لوگ اسے اپنے بدلے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رعد آیات 17-18۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ، کہ یقیناً ان کی نصرت اور مدد کی جائے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، سو ایک مدت تک ان سے بے اعتنائی کیجیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہی اور ان قریب وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان کے ہاں نازل ہو جائے گا تو وہ بڑی بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئوں کے لیے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک مدت تک ان سے بے توجہی کیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا پروردگار جو کہ عزت کا مالک ہے ان غلط باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیات 180-181۔ 8ویں تقریر نبوت کا نتیجہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ مومن آیات 51-54۔ گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان موجود اپنے انبیاء اور رسولوں سے اللہ کا وعدہ ایک امید بخش اور نوید بخش وعدہ ہے، یعنی خدائے متعال نے وعدہ دیا ہے کہ اپنے پیغمبروں اور اپنی رسالت کے بار امانت کے اٹھانے والوں کو اور اسی طرح سے دین اور حق و حقیقت کی طرف بلانے والے تمام ادیان حق کو اس دنیا میں بھی دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور مجموعی طور پر جو کچھ انبیاء کے غلبے کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے اسے 2 باتوں میں خلاصہ کر دیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ جب ہم تاریخ میں سلسلہ نبوت کا ابتدا تا انتہا تک جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر انسانوں کے یہ استاد کامیاب رہے۔ یہ درست ہے کہ ان میں سے بعض حضرات کو اثناء دعوت میں یا حتیٰ کہ دعوت کے اختتام پر بھی بعض ناکامیاں اور لوگوں کی جانب سے ناشکری کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر حساب کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اول تا آخر تمام انبیاء اعظام نے جو وہ کام کرتے تھے وہ کام انجام دیا ہے، اور تشبیہ دی تھی انبیاء کو ان استادوں سے جو اول تا آخر چاہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے شاگرد کی تربیت کر دیں۔ 6 استاد، 10 استاد، 15 استاد نچلے درجوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اس بچے کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ بچہ نادانی کی پستی سے دانائی کے عروج تک پہنچ جائے۔ اگرچہ پہلی کلاس کا استاد اس راستے اور اس راہ کے صرف ایک حصے کو اس بچے کے قدموں کے سامنے رکھتا ہے اور اسے اس راستے کو طے کرنے میں مدد دیتا ہے، اگرچہ پہلی کلاس کا استاد اس شاگرد کے کمال تک پہنچنے کو نہیں دیکھتا اور اس سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔
لیکن پہلی کلاس کے اس استاد کی کامیابی یا ناکامی کے لیے ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ چونکہ وہ اس بچے کو آخر تک نہیں پہنچا سکا یا چونکہ اس شاگرد کو کمال تک پہنچا ہوا نہیں دیکھ سکا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا؟ نہیں، اس نے اپنا کام انجام دے دیا۔ اس نے اپنا بار امانت اگلے افراد کے حوالے اس وقت کیا جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکا تھا۔ دوسری مثال جو اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ دی ہے وہ یہ ہے، فرض کر لیں ایک بہت زیادہ وزنی چیز ہم مسجد کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جانی ہے۔ یہ وزن ایک شخص اپنے کندھوں پر اٹھا کر بغیر کسی دوسرے شخص کی مدد کے مسجد کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں لے جا سکتا۔ سب ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایک مرتبہ میں اس کو اٹھا کر آخر تک نہیں لے جا سکتے۔ ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ ان چند طاقتور لوگوں میں سے جو یہاں پر وزن اٹھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس وزن کو ایک سرے سے اٹھا کر 1 میٹر تک لے جائے، دوسرا شخص آئے اور وزن کو 1 میٹر سے اٹھا کر دوسرے میٹر کے سرے تک پہنچا دے، تیسرا شخص اسی طرح سے، چوتھا آدمی بھی اسی طرح سے، 27ویں آدمی فرد، 28ویں فرد، 23ویں فرد، اور اسی طرح آخر یہ وزن اس دوسرے سرے تک پہنچ جائے گا جو کہ تقریباً 33-34 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اتنا سفر، اتنا راستہ طے ہوا، یہ سامان اٹھایا گیا، لیکن جس نے بھی اس وزن کو اٹھایا وہ صرف 1 میٹر آگے بڑھا سکا۔ اسی 1 میٹر آگے بڑھانے میں شاید وہ اپنی جان سے بھی گیا۔ یہ وزن اس قدر بھاری ہے کہ اگر انسان اس کو صرف 1 میٹر کے لیے آگے بڑھانا چاہے تو اسے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی، اور قربان کی بھی۔ لیکن جو نتیجہ حاصل ہوا یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک معزز زندگی راستے کا ایک مرحلہ طے ہونے پر قربان ہو گئی، اور یہ وزن اپنے منزل مقصود سے ایک مرحلہ نزدیک تر ہو گیا۔ انبیاء وہی طاقتور اور مضبوط افراد ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اس بھاری بوجھ کو 1 میٹر آگے بڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور ہدایت انسان کے اس بوجھ کو اور نسل انسانی کو تہذیب و فضیلت کے عروج تک پہنچانے کے لیے 1 میٹر آگے بڑھایا۔ اگرچہ اس 1 میٹر میں تکلیفیں برداشت کی، اگرچہ 950 سال تک دعوت دی، پھر بہت تھوڑا آگے بڑھ پائے، اگرچہ آخر کار اس کام کی خاطر اپنی جان بھی دے دی، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں؟ کیا اس بوجھ کو منزل مقصود سے 1 میٹر نزدیک کیا یا نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نزدیک کیا۔ حضرت نوح کے بعد ان کے بعد آنے والے پیغمبر آتے ہیں، وہ اس بوجھ کو ان سے لے لیتے ہیں، 1 میٹر وہ بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرے نبی آتے ہیں، 1 میٹر وہ بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ خاتم الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور مابعوث با رسالت ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو جو ایک مقرر حد تک پہنچ چکا ہے اسے ایک ایسے راستے پر پہنچا دیتے ہیں جو تشبیہ سا ہے، اور اب یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ انسانیت حد بلوغ تک پہنچ گئی ہے، بنا بری اول سے آخر تک تمام انبیاء کامیاب رہے۔ نبوت کے دور رس نتائج، اور پھر آخر میں خدا کا آخری سفیر اس حوالے سے پوری دنیا کے الہی اور ملی افراد کے لیے ظہور ولی اثر کا مسئلہ ایک خوشخبری ہے۔ خدا کا آخری مامور جسے ہم اپنا امام زمانہ سمجھتے ہیں اور دنیا کی تمام اقوام اس کی منتظر ہیں، وہ آئیں گے اور اس بوجھ کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ امام زمانہ کا کام کس کے کام کا تسلسل ہے؟ حضرت نوح کے کام کا، حضرت ابراہیم کے کام کا، حضرت موسیٰ کے کام کا، حضرت عیسیٰ کے کام کا، ہمارے اپنے پیغمبر کے کام کا، اور پیغمبر کے اہل بیت میں سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کام کا تسلسل ہے۔ اور اگر یہ منزل مقصود تک نہ پہنچتا تو حضرت نوح ناکام تھے، لیکن چونکہ یہ بوجھ منزل مقصود تک پہنچے گا اور چونکہ وہ بھی اس کو منزل تک پہنچانے میں حصہ دار ہیں، پس حضرت نوح ناکام نہیں ہے، حضرت ابراہیم ناکام نہیں ہے، حضرت زکریا جن کا جسم درخت کے تنے کے اندر آرے سے 2 ٹکڑے ہوا وہ ناکام نہیں ہے، وہ پیغمبر جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا وہ ناکام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ کنویں میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے کہ جو کچھ وہ دیکھنا چاہتے تھے اسے دنیا میں نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر طاغوت زمان کے لیے کاٹا گیا اور ہدیے کے طور پر دیا گیا، یہ سب درست، لیکن ان میں کوئی بھی ناکام نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بلاؤں اور مصائب کو انہوں نے اس بار امانت کو آگے بڑھانے اور منزل مقصود تک پہنچانے کی قیمت کے طور پر برداشت کیا ہے۔ یہ ایک بات تھی جو گزشتہ تقریر میں عرض کی تھی۔
دوسری بات جس کی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا وہ یہ کہ بالکل آخر میں نتیجے کے طور پر ہم نے دیکھا کہ انبیاء کو شکست کا ہرگز سامنا نہیں ہوتا، آخرکار سب ہی کامیاب رہے۔ اس اعتبار سے جو میں نے عرض کیا، لیکن بعض انبیاء اس آخری کامیابی سے قطع نظر کے بوجھ کو منزل مقصود سے 1 میٹر نزدیک تر کر دیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ وہ کامیابیاں یہ تھی کہ وہ نظریہ توحید اور اپنے بتائے ہوئے مکتب کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب رہے۔ اس کا واضح نمونہ ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو فکر اسلامی، طرز فکر قرآنی اور الہام ربانی کی بنیاد پر ایک معاشرہ اور ایک شہر، ایک جمعیت اور ایک نظام وجود میں لے کر آئے، اور اسی قبیل کے بہت سے پیغمبر ہیں گزشتہ انبیاء میں جن کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد رومی سلطنت کا ایمان لے آنا اور رحلت حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے جامعہ فاضلہ ماڈل سٹی کی تشکیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں الہی معاشرہ تشکیل دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان نے حکومت الہی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان بن داؤد نامی ایک پیغمبر نے پوری دنیا کو ایک توحیدی معاشرے، ایک الہی معاشرے کی صورت میں ایک ساتھ اور ایک محور کے گرد جمع کیا۔ پس بعض انبیاء نے اپنی زندگی میں ہی کچھ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی ہیں کہ ان کامیابیوں کا خلاصہ کیا تھا؟ الہی اور توحیدی معاشرے اور نظام کی تشکیل۔ انبیاء کی یقینی کامیابی۔ بعض انبیاء کو یہ موقع نہیں ملا، مثلاً کون سے انبیاء؟ مثلاً حضرت زکریا جن کی مثال دی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے، آخر کار مارے گئے۔ مثلاً حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے پہلے اور بعد کے چند انبیاء۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات کس طرح سے قابل تجزیہ و قابل توجہ ہے؟ بعض انبیاء کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور بعض انبیاء ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب الہی اور توحیدی معاشرہ تشکیل کیوں نہیں دے پاتے؟ صرف بعض کو ہی یہ امکان اور توفیق کیوں نصیب ہوتی ہے؟ جواب ایک چھوٹے جملے میں ہے۔ جس مقام پر بھی الہی بندوں، خدائی رہنماؤں اور الہی بزرگوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، وہ ایمان و صبر کے زیر سایہ ہی حاصل کی ہے، اور جس جگہ پر بھی عظیم الہی رہنماؤں نے، داعیان حق و حقیقت نے شکست کھائی ہے، تو وہ ایمان و صبر کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بغیر کسی تفریق کے ہر جگہ ایسا ہی ہوا ہے۔ جس جگہ بھی پیغمبر کے ساتھیوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے دشمنوں کے مقابلے میں، دعوت پیغمبر کے مخالفوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیا ہے، آگے بڑھے ہیں۔ انبیاء کی دعوت میں کامیابی اور پیش رفت کے تقاضے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء حق کے مطابق کلام کرتے ہیں، حق کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور حق کامیاب ہے۔ کائنات کی فطرت اور سرشت حق کے مطابق ہے، لہذا فاتح و کامیاب ہے۔ انبیاء بھی کائنات کی سرشت کے مطابق کلام کرتے تھے، اسی لیے انبیاء کی تحریک اور پیغمبروں کے انقلاب میں کامیابی کے تقاضے پورے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے تاریخ میں شکست کھائی ہے تو اسے اس بات کی دلیل نہیں سمجھے گا کہ کلام حق کو شکست ہی ہوتی ہے۔ نہیں، کلام حق کو فتح مند ہونا چاہیے، نظام حق کو غالب آنا چاہیے، دست حق کو باطل کا سر کچل دینا چاہیے۔ تو پھر کسی جگہ پر پیغمبر شکست کیوں کھا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے ماننے والے یا تو کافی حد تک ایمان کے حامل نہیں ہوتے یا کافی حد تک صبر کے حامل نہیں ہوتے، صبر نہیں کرتے، وگرنہ قرآنی آیات، وہی آیت جس کا گزشتہ حوالہ دیا تھا، کہتی ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہماری فوج، ہمارا لشکر، ہمارے لوگ غالب ہیں۔ خدا کا یہ کلام حتمی ہے۔ اگر ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلام حق ادا کرنے والے مغلوب ہو گئے ہیں تو جان لے کہ وہ خدا کا لشکر نہیں تھے، خدا کا لشکر بننے کی شرائط ان میں موجود نہیں تھی۔ جو لوگ اس مغلوب ہونے کا باعث بنے، اس شکست کا باعث بنے اور اس کے لیے زمین ہموار کی، وہ خدا کا لشکر نہیں تھے۔ اسلامی معاشرہ جس دن خدا کا لشکر بن گیا آگے بڑھے گا، جس دن پیچھے رہ گیا وہ خدا کا لشکر نہیں ہے، خدا کی فوج نہیں ہے، لشکر خدا نہیں ہے۔